अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अनाम की आयत नंबर 95 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह ताला फालिकुल हब्बी फाड़ने वाला है, हब्बी दाने, वन्नवा और गुठली को, युखरिजुल हय्या वो निकालता है जिंदा को, मिनल मय्यिते मुर्दा से, व मुखरिजुल मय्यिते और निकालने वाला है मुर्दा को, मिनल हय जिंदा से। ज़ालिकुमुल्लाहु ये है अल्लाह ताला, व अन्ना फिर कहाँ, तुफ़ाकून तुम फेरे जाते हो। बेशक अल्लाह ताला दाने और गुठलियों को फाड़ने वाला है, वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला है। यही अल्लाह है, फिर तुम कहाँ बहकाए जाते हो। अब यहाँ से इस आयत से अल्लाह ताला की बेमिसाल कुदरत और कारीगरी का बयान शुरू हो रहा है। फरमाया अल्लाह ताला दाने, हब और गुठली को जिसे काश्तकार जमीन की तह में दबा देता है, फाड़ कर इससे अनवाओ अकसाम के दरख्त पैदा फरमाता है। जमीन एक होती है, पानी भी एक, जिससे खेतियां सैराब होती हैं, एक ही होता है, लेकिन जिस जिस चीज के वो दाने या गुठलियां होती हैं उसके मुताबिक ही अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के गल्लों और फलों के दरख्त उनसे पैदा फरमा देता है। क्या अल्लाह ताला के सिवा भी कोई है जो ये काम करता हो या कर सकता हो? दाने और गुठलियों से दरख्त उगा देता है जिसमें जिंदगी होती है, और वो बढ़ता फैलता और फल या गल्ला देता है, या वो खुशबूदार रंग बिरंग के फूल होते हैं जिनको देखकर या सूंघकर इंसान फरहत व इंबसात महसूस करता, या नुतफे और अंडे से इंसान और हैवानात पैदा करता है। हैवानात से अंडे जो मुर्दा के हुक्म में है। हई और मैयत की ताबीर मोमिन और काफिर से भी की गई है, यानी मोमिन के घर में काफिर और काफिर के घर में मोमिन पैदा कर देता है। अल्लाह ताला जमीन के अंदर दाने को फाड़ कर हरा भरा पौधा और खजूर की गुठली को फाड़ कर लहलहाता दरख्त निकालता है,
اس کی قدرت کی کاریگری دیکھیے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جیسے نطفہ سے حیوان اور خشک دانے سے سرسبز و شاداب پودے نکالتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، یعنی حیوانات سے نطفہ اور پودے سے دانہ نکالتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو عظیم الشان قدرتوں کا مالک اور عبادات کی تمام قسموں کا تنہا مستحق ہے۔ پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اس ذات باری تعالیٰ کی بجائے دوسروں کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یعنی وہ دانے اور گٹھلی سے جو مردہ جمادات کی طرح ہیں زندہ نباتات نکالتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَآیَاتُ لَکُمُ الْأَرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ یأکلون وَجَعَلْنَا فِیہَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِیہَا مِنَ الْعُیُونِ لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیہِمْ أَفَلَا یشکرون سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون، سورہ یاسین میں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو وہ اسی میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا فرمائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ سیدنا ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کس طرح زندہ فرمائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم کبھی بنجر زمین سے گزرے ہو؟ ابو رزین نے عرض کی، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، پھر کبھی اسے سرسبز و شاداب بھی دیکھا ہے؟ ابو رزین نے کہا، ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ موت کے بعد مردوں کو زندہ کرے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ آیت نمبر 96۔ فالق الاصباحی نمودار کرنے والا ہے، اصباحی سپیدہ صبح کا، وجعل اور اس نے بنایا، وجعل اللیل اور اس نے بنایا لیلا رات کو، سکانم والشمس سکانہ سکون کا باعث، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، حسبانہ حساب کا ذریعہ، ذالک یہ سب تقدیر اندازہ ہے، تقدیر العزیز العلیم نہایت غالب علیم خوب جاننے والا ہے۔ اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے،
وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن کرتا ہے، جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، یعنی رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے آرام کر سکیں۔ دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیر و اضطراب نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں جن پر وہ گرمی اور سردی میں رواں رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں اور گرمی میں اس کے برعکس دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، جس کی تفصیل سورہ یونس میں اور سورہ یاسین میں اور سورہ اعراف میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کے پردے سے صبح کی روشنی کو نکالتا ہے، اور اس نے رات کی تاریکی کو انسان کے لیے وجہ سکون بنایا کہ دن بھر کی تھکن کے بعد رات کو سوتا اور آرام کرتا ہے، اور آفتاب و مہتاب دونوں ایک طے شدہ اور مقرر حساب کے مطابق چلتے ہیں، اور اس میں کوئی تغیر و تبدل رونما نہیں ہوتا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی موسم سرما اور موسم گرما میں منزلیں مقرر ہیں جن کے مطابق یہ چلتے ہیں، اور اسی پر رات دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا اور رات دن کا چھوٹا بڑا ہونا موقوف ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کی دلیلیں ہیں۔ خالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اس سے ہر سو اندھیرا چھا جاتا ہے تاکہ رات کو تمام اشیاء آرام و سکون حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، اور فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہوا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ سورہ یونس میں وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں، اور فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ یاسین میں نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ارشاد باری ربانی ہے، وآیات لَهُمُ اللَّیلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَهَا تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم۔ سورہ یاسین میں اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں
تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے۔ یہ اس سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورہ حامیم سجدہ میں، اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا، یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔